बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 9 दिसंबर है और मंगल का दिन है। बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की स्टोरीज़ के हवाले से। इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मेरे साथ शेयर करते हैं जो मैं आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। आज उसी सिलसिले की एक स्टोरी आपके साथ शेयर करनी है जो कि मुझे जो है वो ज़ारा ने ख़ुद भेजी है। ज़ारा पाकिस्तान से ताल्लुक़ था, लाहौर से ताल्लुक़ था। ज़बरदस्ती एक तरीके से अगर मैं कहूँ कि ज़बरदस्ती उसकी वालिदैन ने उसका भला सोच के उसकी शादी की, और उसकी शादी जो है वो बरतानिया वो शादी के बाद गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी ये शादी कुछ अरसा ही चल सकी। अब वो बरतानिया में मौजूद है लेकिन वो तलाक़ याफ्ता है, उसकी तलाक़ हो चुकी है और ये तलाक़ उसने अपनी मर्ज़ी से ख़ुद ली है। उसके साथ यहाँ पाकिस्तान से जब वो शादी करके गई तो वहाँ उसके साथ क्या बीती, उस थोड़े से अरसे में उसने क्या कुछ सहा और क्या कुछ उसने बर्दाश्त किया, वो उसने मुझे बताया है। कोशिश करूँगा छोटा कुछ शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा, उसकी जो स्टोरी वो आप तक पहुँचाऊँगा। और स्पेशली उन लोगों के लिए सारा ने मैसेज दिया है जो अपने बच्चियों की शादियाँ करवाते हैं, मे भी उनकी मर्ज़ी के बगैर या उनकी मर्ज़ी के साथ, बच्चियों की मर्ज़ी के साथ, और ये देख के कि इनका मुस्तकबिल बेहतर हो जाएगा, और उन लोगों को नहीं देखते जिन लोगों के साथ उनकी शादियाँ करवाई जाती हैं। ये उनके लिए मेरे ख़्याल से एक सबक है, और मेरी भी यही कोशिश है कि ऐसी कुछ चीज़ें आप तक पहुँचाऊँ ताकि वो लोग जिनकी बच्चियाँ हैं जो आगे इन मामलात को देख रहे हैं उन तक ये चीज़ ज़रूर पहुँचे। और अगर वो कोई ऐसी डिसीजन लेने लगे हैं तो प्लीज़ इस तरह मत कीजिएगा। ज़ारा बताती है कि मैं लाहौर से ताल्लुक़, और मैं पढ़ रही थी। मेरी एजुकेशन ज़्यादा नहीं थी, महज मैं बैचलर किया था, और जो है बैचलर करने के बाद मेरे वालिदैन ने एक रिश्ता आया हमारा। और जिस तरह रिश्ते आते हैं बच्चियों के, और वालिदैन की कोशिश होती है कि उसकी स्टडी के दौरान ही या उसका कोई सूरत हाल ऐसी हो जाए कि उसका बेहतर रिश्ता आए तो वो उसकी स्टडी भी ख़त्म करवा देते हैं और उसकी शादी कर देते हैं। ज़ारा कहती हैं कि मेरी जो है शादी जो है वो मेरे वालिदैन ने तय कर दी। एक रिश्ता आया, रिश्ता जो है मेरे वालिदैन को बेहतर लगा और उन्होंने मेरी शादी मुझसे पूछे बग़ैर कि तुमने शादी करनी या नहीं करनी है, क्योंकि वो कहती हैं कि मेरी उस वक्त उम्र महज 21 साल थी। तो कहते हैं कि मेरे वालिदैन ने देखा कि जी लड़के और फैमिली वाले अच्छे हैं, बाहर रहते हैं, बरतानिया में सेटल्ड थे, और वो कहती हैं कि जी मेरे वालिदैन जो है उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया, और उसके बाद जो है उन्होंने मेरी शादी जो है वो वहाँ पे कर दी जहाँ पे मेरा रिश्ता तय हुआ था। ज़ारा ये कहती हैं कि जी ज़ारा के मुताबिक कि जी मैं जिसको कभी लाहौर से ज़्यादा बाहर भी नहीं गई थी, मुझे मेरे वालिदैन ने शादी करके बरतानिया भेज दिया। ना तो मेरी एजुकेशन इतनी अच्छी थी, ना मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी थी, और जो बरतानिया है ज़ाहिर है उसके हवाले से मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानती थी, जैसा कि आप बिल्कुल किसी शहर में या किसी मुल्क में नए आते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि जी जब मेरी शादी तय करने लगे मेरे वालिदैन, और मैंने उन्हें क्वेश्चन किया कि जी आपने उन लोगों का पता किया है, उन लोगों के बारे में आप जानते हैं, मुझे आप अपने आप से इतना दूर क्यों भेज रहे हैं, मेरा यहाँ पाकिस्तान में भी तो किसी के साथ रिश्ता हो सकता है। तो कहती है कि मेरे वालिदैन ने मुझे कहा कि जी हम तुम्हारी बेहतरी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी किसी ऐसी जगह हो जाए कि तुम खुद भी सेटल हो जाओ और तुम्हारा मुस्तकबिल संवर जाए। और ज़ाहिर है वो कहती है कि भी मेरे वालिदैन की उस वक्त ये ख्वाहिश थी, या हर वालिदैन की ये कोशिश भी होती है कि वो अपनी बच्ची के लिए बेहतर सोचें। वो कहती हैं कि लेकिन मेरे वालिदैन ने मेरी ज़िंदगी के हवाले से मुझे कहा कि मेरी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, और उन्होंने कहा कि जी उन्होंने मेरी शादी कर दी। अच्छा, ज़ारा आप कहती हैं कि जब ये सारा कुछ हो गया उसके बाद मैं बरतानिया आ गई, तो शुरू के जो दिन थे वो बहुत बेहतरीन थे, अच्छे गुजरे। मैं उन लोगों को पहले नहीं जानती थी, मैं अपने हस्बैंड को भी पहले नहीं जानती थी, ना तो मुझे उसके बिहेवियर का पता था, ना मुझे उसकी एजुकेशन का पता था, किसी चीज़ का भी नहीं। देखने में मुनासिब आदमी था, और उन्होंने बताया कि वहीं पे हम लोग सेटल हैं, और मैं बरतानिया आ गई। तो मेरे जो शुरू के दिन थे वो बहुत ही बेहतर गुजरे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कहती है कि जी जब वक्त गुज़रता गया, थोड़ा सा वक्त गुज़रा, तो मुझे फ़ील होना शुरू हुआ कि ये लोग जो है ये जिस तरह नज़र आते हैं ये उस तरह है नहीं, बल्कि उससे मुख्तलिफ़ है। क्योंकि वो कहती है कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जब थोड़ा सा वक्त गुज़रा तो मेरी मुख्तलिफ़ चीज़ों पे पाबंदी लगाना, मेरी चीज़ों पे एतराज़ करना, मुझे बाहर ना जाने देना, और इस तरह की चीज़ों पे जो है मेरे ससुराल वाले आ गए थे। कहती है कि जी मेरे ऊपर ये पाबंदियाँ लगने लग गई कि जी ऐसे मत किया करो, ये ना किया करो, बाहर मत जाया करो, इस तरह के मामलात जो है उन्होंने कहा। और साथ वो कहती है कि जी वहाँ पे क्योंकि बरतानिया में ये आम है
کہ جی جو مرد ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں، عورتیں بھی باہر جاب کے لیے جاتی ہیں، شاپنگ کے لیے جاتی ہیں، مختلف چیزوں کے لیے جاتی ہیں۔ تو کہتی ہے کہ جی میری جب شادی ہو کے آئی تو مجھے یہ باقاعدہ فیل ہونے لگ گیا کچھ عرصے کے بعد کہ جو میرے ان لاز ہیں، یا اسپیشلی میری ساس ہے، وہ کہتی تھیں کہ جی تم کسی چیز کے لیے بھی باہر مت جایا کرو، تمہاری ضرورت کی تمہیں چیزیں گھر پہ مل جایا کریں گی، تم نے کہیں بھی باہر نہیں جانا۔ زہرا کہتی ہیں کہ جی مجھے جو ہے یہ کہا گیا کہ خدا نخواستہ اگر تم کہیں باہر نکلو گی تمہارے ساتھ کچھ بھی برا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ عموماً جو ہے وہ باہر سنیچنگ ہوتی ہے، مختلف قسم کے خواتین کے ساتھ مختلف قسم کے واقعات ہوتے ہیں۔ اور وہ کہتی ہے کہ مجھے اتنا ڈرایا گیا کہ مجھے لگا کہ واقعی یہ ملک کوئی ایسا خطرہ، کیونکہ یہ لوگ پہلے سے رہ رہے ہیں، ان کو ان چیزوں کا پتہ ہوگا۔ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے لگتا تھا کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں تو اس کا مقصد ہے باہر ایسے ہوتا ہوگا، تو مجھے تو علم ہی نہیں تھا۔ کہتے مجھے اتنا ڈرایا گیا کہ میں مجبور ہو گئی اور مجھے بالکل بھی باہر نہیں نکلنے دیا جاتا تھا، اور یہ سارا چیز جو ہے وہ میرے ساتھ روز پیش آنا شروع ہو گئی، اور میں گھر میں بند ہو کر رہ گئی، اور کہا گیا کہ تم جو ہے گھر پہ ہی رہا کرو۔ وہ کہتی ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہوا تو میں جب شادی کر کے آئی تھی تو گھر کا کام کاج ظاہر ہے جیسے بہو کا ہوتا ہے، میں وہ سارا سنبھالتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کام کاج میں کرتی، صبح سے شام تک سب کی چیزیں کرتی، اپنے ہسبینڈ کی، اس کے جو والدین تھے ان کی، اور اس کے بعد ان سب چیزوں کے کرنے کے باوجود بھی مجھ پر پابندیاں اتنی لگائی گئی، یا مجھے نہ باہر نکلنے دیا جاتا نہ کچھ کیا جاتا، تو مجھے لگنے لگ گیا تھا، مینٹلی مجھے یہ فیل ہونے لگ گیا تھا کہ یہ لوگ مجھے شادی کر کے بہو بنا کے نہیں لائے ہیں، بلکہ ایک سرونٹ کے طور پہ لائے ہیں، یا ان کو ایک نوکرانی کی ضرورت تھی جو میں مل گئی ہوں، اور اب ان کا جب دل کرتا ہے مجھے مختلف فرمائشیں کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، میں جو کام کرتی ہوں، کپڑے دھوتی ہوں، سب چیزیں کرتی ہوں، اس کے علاوہ ان کا میرے سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اور وہ کہتی ہے کہ اب باقاعدہ طور پہ جو ہے گھر کے کام میں کرتی تھی، اور میں سارا معاملہ سنبھالتی تھی، اور اکثر و بیشتر جو میری ساس تھی وہ مجھے باقاعدہ نوکرانی کہہ کر بلاتی تھی۔ پہلے تو میں خود سمجھتی تھی کہ ان کو یہ ضرورت تھی، لیکن ساس مجھے بعض اوقات کہتی تھی کہ تمہیں تو ہم لے آئے ہیں، تمہارا اور کیا کام ہے، ظاہر ہے تم کوئی اور جاب شاب یا اس طرح کی چیزیں تو کرتی نہیں ہو، تمہارا کام یہ گھر کے کام کاج کرنا ہے، ہم تمہیں کہاں سے اٹھا کے لائے ہیں تمہیں نوکرانی کے طور پہ۔ وہ کہتی کہ مجھے باقاعدہ طور پہ وہ سرونٹ کہہ کے بلاتی تھی، میری جو ساس تھی۔ اچھا، وہ کہتی ہیں کہ جی یہ تو معاملہ میری ساس تک تھا، لیکن حیران کن طور پہ مجھے انہوں نے بتایا کہ جو میرے ہسبینڈ ہیں کچھ عرصے کے بعد ان کے رویے میں تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ وہ کہتی ہیں کچھ عرصے کے بعد پہلے تو میرے ہسبینڈ نے مجھے زبانی طور پہ، مطلب باتوں میں ٹونٹ کرنا، تانے دینا، غصہ کرنا، گالیاں دینا، یہ ساری چیزیں شروع کیں، اور مختلف اس کے بہانے بنائے جاتے تھے، مختلف وجوہات بنا کے جو ہے میرے ساتھ اس طرح کی ٹریٹمنٹ کی جاتی تھی۔ اور وہ کہتی ہے کہ جی اس کے بعد جب انہوں نے آہستہ آہستہ تھوڑا ٹائم گزرتا گیا تو یہ جو زبانی معاملات تھے یہ آہستہ آہستہ دست درازی پہ آ گئے، اور مجھے جو ہے باقاعدہ طور پہ میرے ہسبینڈ جو ہے انہوں نے مارنا شروع کر دیا۔ کوئی بات ہوتی تھی، کچھ بھی ہوتا تھا تو مجھے جو وہ ہے تشدد کا نشانہ بناتے تھے۔ وہ کہتی ہیں کبھی جو ہے مجھے مارتے تھے، دھکے دیتے تھے، لاتے مارتے تھے، جو چیز سامنے پڑی ہوتی تھی، کوئی چیز پڑی ہوتی تھی وہ اٹھا کے مارتے تھے، اور آہستہ آہستہ میری ساس کے ساتھ ساتھ جو میرے ہسبینڈ تھے ان کا بیہیویئر بھی میرے ساتھ ایسا ہو گیا کہ وہ میرے آقا ہیں اور میں ان کی غلام ہوں، تو مجھے جو ہے یہ سارا کچھ برداشت کرنا پڑتا تھا۔ اور جو ہے وہ کہتی ہیں کہ جی اس کے اوپر ظلم یہ تھا جو میرے سسرال والوں نے کیا، وہ یہ کیا کہ انہوں نے مجھے کوئی ایسی سہولت نہیں دی ہوئی تھی، یا کوئی ایسی فیسلٹی نہیں تھی جس سے میں انٹرٹین ہو سکوں یا میں گھر والوں سے بات کر سکوں۔ میرے پاس کوئی فون نہیں تھا، میرے پاس کوئی انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں تھی، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی، میں محض وہی ٹی وی دیکھتی تھی جو ٹی وی موجود ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ میرے پاس کسی سے رابطہ کرنے کے لیے، کسی سے بات کرنے کے لیے، کوئی کام کرنے کے لیے میرے پاس کوئی فیسلٹی موجود نہیں تھی، اور اس طرح کی زندگی جو ہے میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ کہتی ہے کہ جی میں جو ہے کسی سے بھی رابطے میں نہیں تھی گھر والوں سے، تو مزید بھی میں خوف کا شکار ہو گئی۔ ایک یہ مجھے مارتے تھے، مجھے گالم گلوچ کرتے تھے، پاسپورٹ وغیرہ میرے پاس تھا نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، میں یہاں کے قید ہو گئی تھی، گھر والوں سے بات ہوتی نہیں تھی، تو میں مینٹلی بھی ایک اپنے آپ کو غلام سمجھنے لگ گئی، دوسرا میں پریشانی کا شکار ہو گئی اور خوف کا شکار ہو گئی، اور مجھے باقاعدہ خوف آنے لگا کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ اچھا، وہ کہتی ہیں کہ جی
سارا دن میں گھر پہ اکیلی ہوتی تھی اور جو ہے یہ سب کچھ. تو وہ کہتی ہیں کہ جی جب بھی میں اسی میں سے کسی بھی چیز کا کوئی تقاضا کرتی تھی اپنے ہسبینڈ سے کہ مجھے فون ہی دے دیں، مجھے کچھ ایسی چیز دے دیں جس سے میں کوئی تھوڑا بہت کوئی چیز پڑھ سکوں، میں کوئی ڈرامہ دیکھ سکوں، میں کچھ وہ کر سکوں، کسی سے بات کر سکوں، تو اس کے اوپر بھی ہسبینڈ جو ہے وہ مجھے مارتے بھی تھے، تشدد کا نشانہ بھی بناتے تھے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی تھیں میرے ساتھ. اور اکثر و بیشتر جو ہے وہ مجھے گلے سے پکڑ کے مارنا، بالوں سے پکڑ کے مارنا، دیوار دھکا دے دینا دیوار کے اوپر، اور پراپر جو ہے ایک جس قسم کا ایک تشدد ہوتا ہے وہ میرے ساتھ کیا جاتا تھا. اور مجھے اکثر و بیشتر یہ لگتا تھا کہ کسی دن یہ مجھے جان سے بھی مار دیں گے، اور میں اس خوف کا پراپر شکار ہو گئی. بہرحال جی وہ کہتی ہیں کہ جی یہ ظلم جب میرے پر ہوتا تھا تو اگر میرا شوہر مجھے مار رہا ہوتا تھا تو جو میرے شوہر کے گھر والے ہوتے تھے وہ دیکھتے رہتے تھے، ان کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا تھا، لیکن کوئی بھی اسے نہ منع کرتا تھا اور نہ یہ کہتا تھا کہ تم یہ مت کرو. ان کے سامنے یہ سارا ظلم ہوتا رہتا تھا. اچھا اس کے بعد جی وہ کہتی ہیں کہ جی بہت بار ایسا ہوا اور میں یہ سوچتی تھی کہ آخر مجھے کیا کرنا چاہیے. تو کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے سوچا کہ جی میں اگر اس بار مجھے شوہر نے کچھ کہا تو میں باقاعدہ طور پہ پولیس میں کمپلینٹ کر دوں گی کہ میرے اوپر تشدد ہوتا ہے. زارا یہ کہتی ہیں کہ جی میں نے جب یہ سوچا تو میرے شوہر نے جو ہے وہ مجھے ایک دن مارا، اور اس کے بعد جب وہ میرے ساتھ مجھے مار رہا تھا تو میں بھی ظاہر ہے اب تنگ آ گئی تھی اور بہت ساری چیزیں میرے ساتھ ہو گئی تھی، تو میں نے اسے کہہ دیا کہ میں جو ہے تمہاری کمپلینٹ کروں گی. اور وہ کہتی ہے کہ پہلے تو میرے پہ سختیاں تھوڑی کم تھیں، تھوڑے معاملات ایسے تھے، لیکن اب باقاعدہ طور پہ میرے شوہر نے میرا بالکل جو ہے وہ خود بھی رکھتا تھا اور ماں کو بھی کہہ دیا کہ کسی صورت بھی اس خاتون کو کسی ایسی چیز تک ایکسیس نہیں ملنی چاہیے کہ یہ جو ہے ہماری کہیں کمپلینٹ کر دے. جو ہے وہ کہتی ہیں زارا کہ جی میں اس خیال میں رہی اور اس چکر میں رہی کہ کسی طریقے میرا کوئی مجھے فون پہ یا انٹرنیٹ پہ کوئی ایسی ایکسیس مل جائے کہ میں ان کی کمپلینٹ کر سکوں. تو وہ کہتی ہے کہ جی بالآخر مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دے دیا، اور ایک دن ایسے ہوا کہ میں نے اپنے ساس کے جو ہے وہ نمبر سے ڈائل کر دیا نمبر، اور میں نے پولیس بلا لی اور انہیں کہا کہ ان لوگوں نے مجھے یہاں پہ بند کیا ہوا ہے، ان لوگوں نے مجھے یہاں پہ قید کیا ہوا ہے، یہ لوگ مجھے مارتے ہیں، تو آپ لوگ میری ہیلپ کریں. اور زارا یہ کہتی ہیں کہ جیسے یہاں کا قانون ہے اس کے مطابق کہتی ہے ودن 5 to 7 منٹس جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ پہنچ گئی. اور وہ جب وہاں پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ جی دروازے پہ میں نے خود دستک دیتے ان کو سنا، اور جو ہے وہ لوگ آئے، اور وہ جب میرے پاس آئے تو میں اس وقت بیڈ روم میں موجود تھی. وہ کہتے ہیں پولیس والے آئے اور مجھے دیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں اس وقت بہت بری حالت میں تھی، ظاہر خوف کا بھی شکار تھی اور تشدد بھی مجھ پہ ہوتا تھا، میں کمزور بھی ہو چکی تھی. تو پولیس والوں نے جب مجھے وہاں سے ریسکیو کیا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا معاملہ ہے، تو میں نے ان کو ساری سٹوری سنائی کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا اور میں فلاں جگہ سے آئی ہوں. تو وہ کہتی ہیں کہ جی مجھے جو ہے وہاں سے پولیس نے نکالا، اور جو ہے مجھے لیڈز کے ایک شیلٹر میں جو ہے وہ پناہ ملی سن 2022 میں. وہ کہتی ہیں کہ جی میری شادی کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا، اور میرے جو ہسبینڈ ہیں ان کو گرفتار کیا گیا. جب ان کو پولیس نے گرفتار کیا اور مجھ سے پوچھا کہ آپ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہتی ہیں، تو میں نے کہا کہ میں ان کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں کرنا چاہتی. اور وہ کہتی ہیں کہ جی اس کی بھی ایک وجہ تھی، اور وجہ یہ تھی کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے جو پیچھے والدین ہیں یا میرے گھر والے ہیں اور مزید ان کے لیے کوئی پریشانی بنے، کیونکہ یہ لوگ یہاں پہ تو یہ گرفتار ہو جائے گا، لیکن وہاں پہ جو ان کے رشتہ دار ہیں اور جو باقی لوگ ہیں وہ وہاں پہ میرے گھر والوں کے لیے پرابلمز بنائیں گے. تو وہ کہتی ہیں کہ جی میں نے کہا کہ میں کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں کرنا چاہتی، اور جو ہے ان کے اوپر اس وجہ سے کوئی بھی الزام نہیں لگایا گیا. بہرحال جی اب جو ہے وہ کہتی ہیں کہ جو 2024 تھا اس کے جولائی میں نے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ سے طلاق لے لی ہے، اور اب جو ہے میں پاکستان بھی واپس نہیں آنا چاہتی، کیونکہ یہاں پہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ میرے لیے کوئی سپیس نہیں ہے. ایک تو میں طلاق یافتہ ہو چکی ہوں، دوسرا یہ ہے کہ اب میں برطانیہ میں آئی تھی تو اب میں واپس جا کے کیا کروں گی. اور وہ یہ کہتی ہیں کہ جی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں واپس جاؤں تو مجھے کسی اور شادی کے لیے مجبور کیا جائے جس میں پھر میری رضا نہ ہو. تو کہتی ہیں کہ جی اب جو ہے میرے پاس سیٹلڈ کا سٹیٹس ہے، اور میں انگریزی بھی سیکھ رہی ہوں اور باقی معاملات بھی دیکھ رہی ہوں، اور اب میری کوشش یہ ہے کہ میں اپنی جو زندگی ہے اس کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ نئے سرے سے شروع کروں. ان کا یہ کہنا ہے
کہ جی میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا اور یہ میرے گھر والوں کے نوٹس میں ہے، میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا ہے، مجھے کہتے ہیں کہ تم پاکستان واپس آ جاؤ، لیکن میں پاکستان واپس اب نہیں جاؤں گی، بلکہ میں یہیں برطانیہ میں ہی اپنی زندگی جو ہے وہ دوبارہ شروع کروں گی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں والدین سے بھی اور ان لوگوں سے بھی جو اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں، آل دو وہ ان کا بھلا سوچ کے کرتے ہیں، وہ یہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں بہت بہتر ہوں گی اور ان کا مستقبل بہتر ہوگا، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جن کے ہاتھ وہ اپنی بیٹیوں کا ہاتھ دے رہے ہیں وہ لوگ انسان کی صورت میں جو ہے وہ ظالم ہے، وہ شکل ان کی انسانوں والی ہے، لیکن وہ لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ کہتی ہے کہ میری زندگی جو ہے جتنا تھوڑا عرصہ میں ان کے ساتھ رہی، کوئی سال 1-1.5 سال کے آس پاس وہ کہتی ہے میں رہی ان کے پاس، اس عرصے میں وہ کہتی ہے کہ مجھے کبھی بھی نہیں لگا کہ یہ میرے ساتھ کوئی انسانوں والا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، مجھے بالکل جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا اور انہی کی طرح جو ہے رکھا جاتا تھا۔ زارا کا یہ کہنا ہے کہ والدین سے درخواست کروں گی کہ خدا را اپنی بیٹیوں کا خیال رکھیں، ان کو ضرور باہر بیاہیں یا جو بھی شادی کرنی ہے ضرور کریں، لیکن احتیاط کریں، چیک کر لیا کریں کہ جس شخص کے ساتھ آپ اس کی شادی کر رہے ہیں وہ اس کو کس طرح رکھے گا، اور پھر جب بیاہ دیتے ہیں تو پھر ان کے بعد ان کے حال احوال اور کچھ ایسا کانٹیکٹ ضرور رکھا کریں تاکہ آپ کو اپنی بیٹی کی خیر و عافیت اور باقی معاملات کے بارے میں ضرور پتہ چلتا رہے، اور اگر نہ چلے تو پھر آپ قانونی راستہ اختیار کریں اور جو ہے قانون کے ذریعے چیک کریں کہ کہیں آپ کی بیٹی زندہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہ بڑی افسوسناک سٹوری میرے پاس آئی تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ انشاءاللہ اس طرح کی مزید معاملات پہ اوپر بھی بات ہوتی رہے گی، بڑے دنوں سے میں اس کے اوپر نہیں کر سکا تھا، مصروفیات ہیں اس کی وجہ سے، تو انشاءاللہ یہ معاملہ جو ہے چلتا رہے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی۔ اللہ ہم سب کا ہمیں ناصر ہو، اللہ ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے، اللہ اوورسیز پاکستانیوں کو اپنی زمان میں رکھے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں اس طرح کے معاملے کے اوپر یا آپ کے پاس بھی کوئی سٹوری ہے تو مجھے ضرور کمنٹ میں جو ہے لکھیں، میں آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر دوں گا، آپ مجھے بھیجیں اور میں انشاءاللہ اگر آپ چاہیں گے تو میں لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیں، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔